नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं पहले इकबाल एकेडमी पाकिस्तान की डायरेक्टर प्रोफेसर बसीरा अंबरीन और एकेडमी के अराकीन का मशकूर हूं कि मुझे ये मौका दिया गया कि इस खूबसूरत मौजू गालिब पेशरो इकबाल पर कुछ अपने नुकात पेश कर सकूं। सच है कि ये उर्दू अदब का सोने की जंजीर का जो सिलसिला है, सिलसिलतुल ज़हब, गालिब से शुरू होता है और इकबाल पर तमाम होता है। गालिब से 20 साल छोटे सर सैयद थे और सर सैयद से 20 साल छोटे अल्ताफ हुसैन हाली थे और अल्ताफ हुसैन से 20 साल छोटे शिबली नोमानी थे और शिबली नोमानी से 20 साल छोटे अल्लामा इकबाल थे, जो इकबाल की मौत के 8 साल बाद सियालकोट में पैदा हुए। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेफादा इस आखिरी हल्के ने मिर्जा गालिब से किया। होता यह है कि बड़े फनकारों की जो शायरी होती है, तख्लीक होती है, वो बड़ी चैलेंज के साथ होती है। वो दरअसल एक तरफ पैगंबरी है तो दूसरी तरफ जादूगिरी है और जिसको समझना भी और समझाना भी मुश्किल चीज है। इकबाल से 100 साल पहले गालिब ने कहा था, उम्र हा चरख बरगर्दद के जगर सूख्त चुमन अज दूध आजर नफसा बरखिजत। 100 साल ये फलक, उसी को इकबाल ने अपने अल्फाज में कहा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अर्ज ये कर रहा था कि गालिब और इकबाल दो अजीम और दो बड़े उर्दू और फारसी के शायर हैं, जिन पर बहुत कुछ काम होने के बावजूद कोई अभी तक मारिकुतुल आरा तनखीदी काम न हो सका, जिसकी वजह यह है कि जो उनके शाया नशान हो, जिसकी वजह यह है कि इन दोनों नाबिगों की तख्लीकात का वसी और गहरा मुताले का फुकदान था, नहीं किया गया। क्लिंस ब्राउक्स यूरोपियन एक जगह कहता है कि तख्लीक का गायर मुताला यानी वसी और गहरा मुताला मेरे नजदीक मखसूस तौर पर अदबी तनकीद कहलाने का बेहतरीन इस्तेकाक रखता है। जहां तक कि अल्लामा के फन शायरी का तज्जिया और उनकी जो फनकाराना हैसियत के तायुन का मसला है, अगलब मुबस्सिरीन ने और नाखिदीन ने गुरेज कर कर उनके दानिश्वराना, उनके मुफक्किराना, उनके मुस्लिहाना मसाइल पर गुफ्तगू की है और उसको अपना मौजूद सुखन बनाया है, जबकि और अल्लामा के ही तहरीरों और अशारों से उस पर साथ भी हासिल की है, जो अल्लामा आपको याद है कि फरमाते हैं कि मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ कि मैं हूं महरम राजे दुरून मैखाना, या सुलेमान नदवी को लिखते हैं फन शायरी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, या कहते हैं अगर मैं हसन निजामी की तरह से अगर नस्ल लिख सकता तो कभी शायरी को अपना मतमय नजर नहीं बनाता, या इस तरह के। मगर सच बात तो वही है जो अब्दुल सलाम नदवी ने इकबाल कामिल के दिबाचे में लिखा है कि इकबाल की हैसियत, असली हैसियत सिर्फ और सिर्फ शायर की थी। लेकिन अफसोस और अफसोस के साथ ताज्जुब है
کہ وہ کہتے ہیں لوگوں نے ان کی شاعرانہ حیثیت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور ان کو دنیا کے سامنے صرف ایک فلسفی اور ایک مجدد اور ایک سیاستداں کی حیثیت سے پیش کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس چیز پر کام نہ ہوا ہو، اگرچہ کہ ڈاکٹر عابد حسین نے بھی کہا کہ جب شعر کے لیے فلسفے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو فلسفے کے صرف ایک ہی صفت مد نظر ہوتی ہے، یعنی موضوع کی کلیت اور ہماگیری۔ اقبال اول اور آخر شاعر ہیں اور انہوں نے اپنے ان مسائل کو شاعری کے ذریعے ہم تک بہت خوبصورتی سے پہنچایا ہے کہ اقبال شناسی اور مطالعہ اقبال میں اقبال کا صحیح مقام تعین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کے عمدہ نمونوں کی روشنی اور ان کی تنقیدی فضا میں اقبال کے کلام کو جانچا تولا اور پرکھا جائے، جس میں اردو کے عظیم شاعر غالب سے تقابل سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیرسٹر عبدالقادر مدیر مخزن سے لے کر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ اکرام کا کام ہے، جگن ناتھ آزاد کا کام ہے، ڈاکٹر عبداللہ کا کام ہے۔ ان کی نگارشات میں اس سے استفادہ اور استخراج تک ہی محدود ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ غالب اور اقبال کے موضوعی یا فنی مماثلت تک ہی یہ مطالعہ محدود ہے، اگرچہ کہ میں خوشحال ہوں کہ آج کے دور میں بلکہ قدیم سے وہ بجنوری ہوں یا حامد کاشمیری ہوں یا ہماری پروفیسر بصیرہ امبرین کی گنجین غالب ہو، یہ جدید کام کیا گیا ہے کہ ان کی تخلیق کی معنویت اور اس سے مربوط تخلیق کار کے محرکات جو شعری عمل اور تجربے سے وابستہ اور پیوستہ ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اگرچہ کہ یہ ایک شمع کی حیثیت رکھتی ہے روشنی ایک تاریک کمرے میں، اور اس کام کے لیے ہم کو چاند کی آپ کے مہتابی اور سورج کی روشنی درکار ہے۔ آپ دیکھیے کہ بیرسٹر عبدالقادر نے جو دیباچے میں کہا تھا کہ غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مصباح اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق ہے اس سے ان کی روح کو ادب میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جسد خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کریں، اور اس نے پنجاب کے ایک گوشے میں جسے سیالکوٹ کہتے ہیں دوبارہ جنم لیا اور محمد اقبال نام رکھا۔ عبدالقادر اس دیباچہ لکھنے کے بعد 30 سال تک زندہ رہے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ مشترکہ چیزیں کیا ہیں۔ دیباچے میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اقبال کے پاس ندرت بیان ہے، اقبال کے پاس غالب کے پاس آپ کے جو جدیدیت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بے مثال ان لوگوں کے پاس دونوں کے پاس تخیل ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں نے جو مماثلت کی چیزیں کی کہ دونوں سوچ کے عادی تھے، دونوں عام روش سے ہٹ کر چل رہے تھے، دونوں کی طبیعت میں آپ کے جدت تھی، یہ تو جگن ناتھ آزاد نے جیسا کہا ہے کہ کوئی مشابہت نہیں ہوئی۔ جگن ناتھ آزاد کہتے ہیں کہ یہ تو غالب اور اقبال اور شیکسپیئر اور ڈانٹے اور ٹیگور اور ہومر اور فردوسی ان تمام کے شعراء میں ملتی ہے، تو اس سے ہم کو مدد نہیں ملے گی۔ مدد یہ ہے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ اقبال نے جو کام کیا ہے، وہ جو اقبال کی بانگ درا میں نظم ہے، مرزا غالب جو 15 شعر کی، یعنی آپ کے جو ہے 5 بند کی جو مسدس کی شکل میں ہے، اس میں میں صرف اس چیز پر آپ کو جو ہے پریشر ڈال رہا ہوں کہ غالب نے یہاں پر اقبال نے یہاں پر غالب کی فکر اور غالب کے تخیل پر جو گفتگو کی ہے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، تیرے فردوس میں تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار، خندہ زن ہے غنچے دلی گلے شیراز پر، یا کبھی کہتے ہیں کہ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں سے گوئٹے سے ملا کر کہتے ہیں گلشن ویور میں تیرا، گلشن ویور میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، یا
حافظ شیراز سے اور عرفی شیرازی سے ملا کے کہتے ہیں خندہ زن ہے غنچہ دلی گلے شیراز پر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے ان کے تخیل اور ان سے استفادہ کیا۔ دیکھیے اقبال کے ساتھ ہمیشہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ہم جانتے ہیں 3 اور کتابیں ہوتی تھیں، ایک مثنوی معنوی، دوسرے دیوان حافظ اور تیسرے دیوان غالب۔ اقبال نے غالب سے لفظ کو استعارہ بنانا سیکھا۔ اقبال نے غالب سے جو استفادہ کیا ہے اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ پیچیدگی جو شعروں میں ہے، ایک تو جیسے یونگ نے کہا ہے کہ ایک تو آپ کے شعر کے معنی آپ امیجری اور پیکر سازی سے درست کر سکتے ہیں، دوسرا ایک کمال ہے جو شاعر کو زبان سے حاصل ہوتا ہے اور وہ فکر سے حاصل ہوتا ہے اور وہ تخیل سے حاصل ہوتا ہے، وہ لفظوں کو اس طریقے سے آپ کے جمع دیتا ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو اس میں کہاں ہے پیکر سازی؟ اس میں صرف الفاظ کا ایسا دربند ہے کہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ دن رات اس کو سوچا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خود زندہ رود میں جاوید لکھتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ آپ کے علامہ کو کہا، وہ کبھی بات کر رہے ہیں جب حالت غنودگی میں تھے، یعنی مارچ 1 مہینہ انتقال سے پہلے وہ اس حالت میں تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ ابھی مولانا روم یہاں پر تھے، ابھی غالب یہاں پر تھے، کہاں چلے گئے؟ تو بخش نے کہا کہ علی بخش نے کہا کہ نہیں کوئی یہاں نہیں ہے، تو کہا اچھا چھوڑ دو۔ اس طریقے سے 2 مرتبہ کہا۔ تو جب انہوں نے چودھری محمد حسن سے کہا تو انہوں نے کہا ایسی باتیں مت کرو، کیونکہ اس باتوں سے لوگ دوسرا استفادہ کرتے ہیں، یہ ہیلوسینیشن ہے۔ یعنی علامہ اقبال کو غالب سے ایک خصوصی دلی ربط تھا، اسی وجہ سے ہیلوسینیشن میں جبکہ شعور آپ کے جو ہے تحت شعور کی منزلوں میں جاتا تھا تو وہ آپ کے مولانا روم سے اور غالب سے باتیں کرتے تھے۔ یہ ہم ہر روز میڈیکل پریکٹس میں دیکھتے ہیں، یہ کوئی ایسے آپ کے جو ہے چیز نہیں ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا دماغ جو ہے کسی ایک محبوب سے پوری طریقے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے جب جا رہے ہیں انگلینڈ تو غالب کی خبر پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جب مغنی ان کی غزل وغیرہ سناتا ہے تو اتنے آپ کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو خبر کو بوسہ دیتے ہیں۔ وہ غالب جو جاوید نامے میں پوری طریقے سے زندہ رود بن کر غالب سے سوالات کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کو وہ اس وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا مرکز جو ہے علامہ اقبال کی جو ہے شاعری کا جوہر قدرت ہے، تو وہاں پر نوائے غالب جو رکھی ہے۔ یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں جو آپ کو دوسری کتابوں نہیں ملے گی۔ میں نے آج سے آپ کے جو ہے 15-16 سال پہلے پورا ایک دیوان نعت منقبت غالب لکھا اور اس میں ان کی 281 شعر کی جو غالب کا جو نعت وہ ہے آپ کے معراج نامہ ہے اس کا ذکر کیا، اور میں نے یہ بتایا کہ اقبال نے یہ تو کہا کہ میں نے 3 کتابوں سے استفادہ کیا جاوید نامے کے لیے، یعنی ڈانٹے کی کامیڈی اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں فصوص الحکم، اور تیسرے جو ہے فتوحات مکیہ، اور تیسرے جو ہے الغفران ابوالعلا مورہ کی، لیکن علامہ 100 سال پہلے 1832 میں جو غالب نے جو معراج نامہ لکھا تھا اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں مطمئن ہوں کہ علامہ اقبال نے اس کا مطالعہ کیا تھا، اس وجہ سے جہاں پر غالب نے کہا اس میں کہ فلک ششم پر کعبے کے اطراف میرے اجداد جو ہیں طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہیں پر نوائے غالب رکھی۔ یہی نہیں بلکہ اس میں جائیے بعض شعر ہیں لا اور اللہ کے اگر آپ وہ شعر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لا اور اللہ کے شعر سے علامہ اقبال نے استفادہ کیا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں چراغ سے چراغ چلنا۔ کسی آپ کے جو ہے محقق نے اس طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن 15 سال پہلے میں نے اپنی کتاب میں اس طرف اشارہ کیا، اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر نوائے غالب اسی جو مشتری آپ کے جو فلک مشتری پر اقبال نے حلاج کی باتوں کے ساتھ جہاں پر نوائے غالب رکھی، وہ کیوں رکھی؟ وہ اس وجہ سے رکھی کہ وہ جو غالب کی غزل ہے اس کا آخری شعر پاورفل شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ زے حیدریم منو تو زما عجب نہ بہت، ہم لوگ حیدری ہیں اور ہمارے لیے کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں گر آفتاب سوئے خاوراں بے گردانی، یعنی ہمارے پاس اتنا پاور ہے کہ ہم سورج کو پلٹا سکتے ہیں۔ یہ پاور کی بات کرتا ہے اقبال۔ یہی نہیں، اس کے بعد سے ایک شعر کا مطلب پوچھتے ہیں کہ یہ خمری کفے خاکستر و بلبل خفص رنگ
اے نالا نشانے جگر سوختہ چیز کر دیا کیا ہے کی غزل کو. لیکن اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی عشق کے فنا میں بقا کی گفتگو ہے. وہی بلبل کے پروں پر جو سبز جو سرخ رنگ ہے، جو پیلا رنگ ہے، جو سفید رنگ ہے، اور بلبل خود کالی ہوتی ہے، اس پر یہ جو پٹے ہیں، یعنی یہ شعلے کے رنگ جو بتائے ہیں کہ جب دل جلتا ہے تو کس طریقے سے یہ بلبل کا تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارا جو دل جلتا ہے اس کا نشان کیا ہے. تو یہ جو گفتگو اقبال کرتے ہیں اور اس کا جواب پھر جو ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہے ابر گوہر بار میں فضل خیر آبادی سے وہ مسئلہ شروع ہوا تھا کہ اگر دنیا میں وہ آپ کے رحمت للعالمین کا گفتگو اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں تو اقبال جو ہے خود جواب دیتے ہیں، لیکن وہ ابر گوہر بار میں وہ تمام جواب موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اقبال نے کہا تھا کہ میں آپ کے جو ہے شاعر فرداستم، تو غالب نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا میں اندلی پہ گلشن ناآفریدہ ہوں. تو کہا گیا کیوں کہہ رہے ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج. میرا سینہ جل رہا ہے، میرا سینہ سوزش کر رہا ہے، اسی وجہ سے میں یہ چیزیں رازوں کو آپ کو دے رہا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہی نہیں، وہ اکبر الہ آبادی لسان العصر کے ساتھ تو وہ بتا دیا گیا کہ ایک ہی گوشہ جو ہے کہ ظرافت نہیں، ظرافت کا بھی جو ماسا لیا ہے وہ غالب سے لیا ہے. اور یہ بھی غلط بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حالی نے کیا کہتے ہیں غالب کو حیوان ظریف کہا. نہیں صاحب، خود غالب کہتا ہے شاعرم منشیم ظریف و شریف ای نکایات چند را دارم. یہ جو ہے ای مقامات چند را میرم، یہ کچھ میرے مقامات ہیں میری شاعری کے. میں شاعر ہوں، میں دبیر ہوں، میرے جیسا کوئی خط لکھ نہیں سکتا. میں ظریف ہوں، ظرافت میں رکھتا ہوں. میں آپ کے شریف ہوں، عربی شریف ہوں یعنی عظیم ہوں. تو خود غالب نے اپنے آپ کو ظریف کہا ہے. اسی لیے علامہ آپ جانتے ہیں کہ اصل شہود و شاہد و مقصود ایک ہیں. غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا. یا ایک جگہ جو آپ کے کہتے ہیں جب وہ آپ کے ممبر بن گئے تھے، ممبری امپیریل کونسل کی کچھ مشکل نہیں، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں گے کھائیں گے کیا. تو غالب سے نہ صرف معنویت حاصل کی ہے، غالب سے نہ فقط آپ کے تخیل کی گہرائی اور گہرائی کو مماثلت حاصل کی ہے، غالب سے بہت کچھ حاصل کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان دونوں نابغوں میں جو کنیکشن ہے اس کی طرف کام کی شدید ضرورت ہے. اس کام کی شدید ضرورت اس وجہ سے ہے تو ہم کو دونوں کے مقامات معلوم ہوں گے. اقبال جاوید نامے میں جو سوال کرتے ہیں غالب سے، پہلے تو ان کے شعر کا مطلب پوچھا، اس کے بعد سے آپ کے جو ہے یہ سوال کرتے ہیں جو ابر گوہر بار میں آپ کے بہت مشہور طریقے سے لکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کا ہنگامہ ہے وہاں پر ایک رحمت للعالمین بھی ہے. غالب کہتے ہیں یہ بات رمز میں کہی جا سکتی ہے، اس کو کھل کر کہنا خطا ہے. غالب کہتے ہیں اے اقبال، تو بھی میری طرح سے اسرار جاننے والا ہے، جو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے کافری کی بات ہے اور شاعری سے علاوہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے جو ہے اقبال کی عظمت ہے. یوسف حسین نے روح اقبال میں بتایا ہے کہ ان کے ذہنی تعلق کو بتانے کی کوشش کی ہے. جیسے حسن فروغ شم میں سخن دور ہے اسد، پہلے دلے گداختہ پیدا کرے کوئی. اقبال کہتے ہیں وہی چربا ہے، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. غالب کہتے ہیں رمز بشناس کے ہر نقطے ادائی دارت، محرمانس کے رہ جزبہ اشارت نہ روت. اور اقبال کہتے ہیں برہ نہ حرف نہ گفتن کمال گویائیس، حدیث خلوتاں جزبہ رمز و ایمانیس. جو غالب نے جو بہش کی منظر کشی کی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ پوری آپ کے جو ہے اقبال کی منظر کشی سے ملتا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے ہم کو اقبالیات میں، کیونکہ یہ جو عظیم شاعر ہیں دونوں اردو اور فارسی کے شاعر ہیں، دونوں ہماری آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ جو میراث ہے اس کے بڑے عظیم شاعر ہیں. تو وہ جو شاعر کہتا ہے، غالب کہتا ہے کہ گنجینے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب تیرے اشعار میں آئے
ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقے دام خیال ہے۔ 18 سال کے غالب کا اسد کا خیال ہے۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئین باد بہاری کا۔ دیکھیے، میں نے آج سے 12 سال پہلے تمام، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جو اس وقت زندہ لوگوں میں تنہا شخص ہوں جس نے فارسی کلیات فارسی 200 صفحے کے یوں سمجھیے کہ مقدمے کے ساتھ غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے کہنے پر 2 جلدوں میں 2008 میں نے آپ کے شائع کی، جو پرنٹ ہو کر ختم ہو گئی۔ اس میں نے بتایا کہ اگر ہم غالب کے ان اشعار کو اور ہمارے عظیم شاعر اقبال کے اشعار کو ملائیں تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس قدر معنویت ان میں ہے۔ مماثلت کی ضرورت نہیں ہے، موضوع ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ اب ہمارے پاس اتنے غضب کے آپ کے محققین اور ناقدین آ گئے ہیں۔ فرجام سخن گوئی غالب بتو گویم، خونے جگرس از رگ گفتار کشیدن، بالکل آپ کو ملے گا اقبال میں۔ وقت نہیں ہے، فرصت از کف مدہ وہ وقت غنیمت پندار، نیز گر صبح بہاری شب ماہی دریاب۔ جائیے اقبال کے پاس دیکھیے، پورا شعر آپ کو دوسرے معنی میں ملے گا۔ آن راز کے در سینے نہا ہست نواز است، بردار تواں گفت و با ممبر نہ تواں گفت، ممبر پہ نہیں کہہ سکتے، صرف دار پہ کہہ سکتے ہیں۔ جائیے اقبال کے پاس، آپ کو ملے گا یہ شعر۔ اور اقبال عاشق تھے عرفی کے، عرفی کو بہت پسند کرتے تھے۔ غالب نے کہہ دیا، کیفیت عرفی طلب از طینت غالب، اگر عرفی کا مزہ چاہتے ہو تو میرے اشعار پڑھو۔ کیفیت عرفی طلب از طینت غالب، جامع دیگراں باد شیراز ندارت۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو اشعار ہیں، پیمانہ بروں رند حرام است کے غالب در بی خودی انداز گفتار ندارت، دونوں معنی میں ہیں یہ چیزیں۔ وہ شاعر جس نے کہا تھا کہ بیا ورید گر اینجا بود زبان دانی، غریب شہر سخنہائے گفتنی دارت، اس پر تو طویل بات ہونی چاہیے۔ میں یہ چند منٹ گفتگو میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو دونوں نے کہا تھا، میں شاعر فردہ ہستم، یا ایک دن آئے گا جو مجھے پہچانیں گے، دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، نسیمی از حجاز آیت نہ آیت۔ اور یہ بھی غالب کہتا تھا، کوکبم را در عدم اوج قبولی بوداس، شہرت شعرم بگیتی باد من خواہش شدن۔ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ان عظیم فنکاروں کو سمجھنے کے لیے، ان عظیم شعراء کو سمجھنے کے لیے، ان کی معنوی حیثیت سے اور ان کے اطراف کے جو محرکات ہیں جس سے ان کی شاعری کی آپ کے تخلیق ہوئی ہے، تخلیق کو اس معیار پہ پرکھا جائے